अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाज़िर खिदमत है। RSTU एक डॉक्ट्राइन है और एक तरबियत है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए और एक मुसलमान को जो दीन की दावत देना चाहता है उसको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इल्मी लिहाज से और अपनी शख्सियत के लिहाज से। इस सिलसिले में तकरीबन अब तक 6 प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आपने अब तक बहुत कुछ सीखा होगा कि एक गैर मुस्लिम तक इस्लाम की दावत अगर देनी है उसके लिए अपनी तैयारी क्या करनी है और साथ साथ उसको दावत देनी क्या है, वो कौन सा नुक्ता है, वो कौन सी बात है जो उसके सामने पेश करनी है। ये अब तक एक मसला बना रहा है। अब तक होता ये आया है कि हमारे मदारिस के उलमा कराम ने जो फार्मूला डिज़ाइन किया उसके मुताबिक कई कई दिन मुनाजरे होते, बल्कि यूरोप में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम एक गैर मुस्लिम स्कॉलर को इस्लाम की तरफ माइल करने में एक साल मेहनत करते रहे। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ एक साहब से मुलाकात हुई जिनका नाम इलियास सत्तार साहब है। उन्होंने एक ऐसा फार्मूला डिज़ाइन किया RSTU के नाम से कि जिसमें मैंने एक्सपीरियंस ये किया है अब तक कि 30 मिनट में किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल किया जा सकता है और इसी का नाम उन्होंने RSTU रखा इस डॉक्ट्राइन के तहत कि कुरान की वो निशानियाँ जो साइंसदान डिस्कवर कर चुके हैं, कुरान हकीम में लिखी हैं, इंकशाफात हैं, ज़मीन पर ज़ाहिर हो चुके हैं, आसमानों में उन्हें तलाश किया जा चुका है, उनमें से चंद। ज़ाहिर अभी साइंस मैच्योर नहीं है और जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी करीब आ रही है माशाल्लाह बहुत सी डिस्कवरीज भी हो रही हैं जो कि कुरान के ऐन मुताबिक हैं। तो इस डॉक्ट्राइन के तहत सालों का काम या बरसों का काम चंद लम्हों में किया जा सकता है कि गैर मुस्लिम को कुरान की इन साइंसी निशानियाँ उनके सामने पेश की जाएँ तो यकीनन वो एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि मेरे पास जो मज़हब है क्या वो भी कोई ऐसी बात बता रहा है, क्या वो भी कोई ऐसा इंकशाफ कर रहा है। यकीनन ये उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिसको इलियास सत्तार साहब कहते हैं कि अगर वो माइल ना हुआ तो कंफ्यूज ज़रूर होगा और कंफ्यूज होना ही दरअसल किसी शख्स के लिए टर्निंग पॉइंट का पहला कदम हुआ करता है। अब इस डॉक्ट्राइन को सीखना कैसे है, इसकी तरबियत कैसे हासिल करनी है और साथ साथ इसे लेकर गैर मुस्लिमों तक कैसे पहुँचना है, इस पर हमारे माहिरीन हर प्रोग्राम में गुफ्तगू किया करते हैं। और हस्ब मामूल हस्ब साबिक हमारे साथ इलियास सत्तार साहब जो कि इस डॉक्ट्राइन के बानी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें ये तौफीक दी कि माशाल्लाह ऐसा अच्छा फार्मूला डिज़ाइन किया कि जिससे हर मुसलमान तबलीग दीन में आसानी से हिस्सा ले सकता है और अगर वो उसमें कुछ काबिलियत है, कुछ तो थोड़ी सी तालीम भी मौजूद है तो वो इसको एहसन अंदाज में कर सकता है। आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब इलियास सत्तार साहब। आप तकाबुल अदियान और मुबाहिला और मुनाजरे के हवाले से अपनी शोहरत रखते हैं और आपने जिस तरह मोहब्बत का पैगाम, क्योंकि अब तक जितनी तबलीग हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बिगाड़ भी आता रहा कि दोनों फ़रीक़ीन में लड़ाई झगड़े तक हुए और बहुत कम ऐसे मुनाजरे हुए जो मोहब्बत के साथ इख्तिताम पजीर हुए हों। लेकिन आपने जो फार्मूला मुतारिफ़ कराया RSTU का, इसकी ख़ास बात यह है कि यह हर सूरत में मोहब्बत पे इख्तिताम होता है, मोहब्बत से आगाज़ होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी शख्सियत डॉक्टर शाहराज उबैद साहब। शाहराज उबैद साहब सोशल साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से सोशल साइंसेज में PhD की और बहुत अरसा मिडिल ईस्ट में रहे, वहाँ पर मुख्तलिफ आला ओहदों पर तैनात रहे। पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव है, हर बुध की रात 10:15 से 11 बजे तक पेश किया जाता है। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही SMS के नंबर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। आप SMS लिख कर अपनी आरा का और अपनी पसंदीदगी का या किसी भी बात का इजहार कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब इलियास सत्तार साहब से कि इलियास सत्तार साहब, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी खूबसूरत एक डॉक्ट्राइन की सूरत में जो तरबियत का आगाज़ किया है मुसलमानों के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज इस सिलसिले में मज़ीद क्या बताना चाहेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کل کا دور میں جو ابتدائی طور پہ میں آج ذکر کروں وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں بولوں، سمجھا کے بولوں جب تک پتہ نہیں. تو شارٹ کٹ میں بات یہ ہے کہ اب لڑائی کا دور کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گیا. لڑائی کا دور اس لیے میں بول رہا ہوں جی کہ جیسا آپ بولتے نا کہ وہاں حج کے دوران یا خانہ کعبہ کے پاس جاؤ تو وہ اس سے میں لڑائی جھگڑا مت کرو، منع ہے وہاں. جب مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جی لیکن ویسے ابتدا بھی مت کرو اور کوشش کرو کہ نہ ہو. اور بہت قسم سے یعنی پرہیزگاری بھی کرنا چاہیے، غصے سے محفوظ رہے، سب کچھ یعنی ایک احترام ہے. تو آج کا جو دور ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے نشانیوں سے اور علم سے نوازا ہے مسلمانوں کو. قرآن کی آیتوں کا اتنا خوبصورت اظہار ہو رہا ہے، یہ بارش کے جیسا برس رہی ہے. سبحان اللہ. اب بارش میں آگ بھی بجھتا ہے تو غصہ کو بھی بجھاؤ. بارش میں لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بم وم کوئی کام نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اب محبت اور علم اور نشانیوں کا بارش ہے، اس بارش میں لطف اندوز ہو، خود بھی دوسروں کو بھی کرو. ابھی تک وہی پرانا گیت گاتے جا رہے، لڑائی جھگڑا، بات چیت کا کوئی انداز نہیں، محبت کا کوئی گفتگو نہیں. تو اتنے خوبصورت بارش میں ہم لوگ کیوں بھٹک رہے ادھر ادھر؟ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علم میرا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. تو علم ہتھیار بولا ہے تو اس ہتھیار کو بھی تو استعمال کرو، اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے استعمال کرو. اور یہ وقت ہے اس کا، یہ بارش ہو رہی ہے، ہم اس بارش میں چھت پہ جائیں اور بارش کا خوب لطف اندوز ہوں اس سے، جی اور خود بھی ہوں اور دوسروں کو بھی لے جائیں. اور یہی ہے آر ایس ٹی یو کا ابتدا اور انتہا دونوں اس میں یہی ہے کہ یہ بارش کو ہم بارش میں، جیسا وہ لپٹن چائے کا ایڈ آتا تھا نا کہ وہ شیشے کا وہ شیشہ لگا ہوا ہے، اندر میں چائے پی رہے ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے. یہ وہ لمحہ ہے یار، اسلام کا بہترین لمحہ ابھی آیا ہے. سبحان اللہ. اس لمحہ سے ہم خود اندھیرے میں بیٹھے ہوئے لڑائی جھگڑے کا بات کریں. یہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا زمانہ ہے. یہ محبت اور علم کے ہتھیار سے دوسرے کے دل کو پگھلانا ہے. یہ آئس کریم گائے اس لیے کہ یہ آئس کریم بھی پگھلتا ہے، دل کو بھی پگھلو. سبحان اللہ. لوہا بھی پگھلے گا اور سونا بھی پگھلتا ہے. یہ پگھالنے کا زمانہ ہے. واہ سبحان اللہ. یہ پگھالنے کا زمانہ. صحیح اردو میں ابھی ہمارے سوشل سائنٹسٹ صاحب جو ہیں کوئی ایک دو لفظ اچھا بول دیں گے. جی تو یہ ہے. جی بہت اچھی بات آپ کی کہ واقعی زمانے کو اپنے حساب سے ڈھالنے کا زمانہ آ گیا ہے. ہاں ماشاء اللہ. جی شہراز عبید صاحب، آر ایس ٹی یو کی آپ اکثر محفلوں میں شرکت کیا کرتے ہیں. الیاس ستار صاحب کی ڈاکٹرائن آپ کے سامنے بھی ہے. آپ مڈل ایسٹ میں بھی رہے، غیر مسلموں سے آپ کا بہت سابقہ رہا، روابط رہے، اور ان کے ساتھ روابط بھی تھے، آپ کے کولیگس بھی تھے. جی جی. انہوں نے اسلام کے متعلق بہت سے سوالات کیا، آپ نے ان کے یقیناً جوابات دیے، کنوینس بھی کیا، اور ایک آدھ دو چار کو آپ نے مسلمان بھی کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ اپنا کچھ مڈل ایسٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا، وہاں کا ماحول، وہاں کا رہنا، وہاں کے غیر مسلم معاشرے میں کیسا تھا یہ سب؟ جی ہاں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا ایک بات کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس کے پاس کچھ ایسی چیز بھی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور کوئی بنیادی کام وہ اس نے کچھ کیا ہو. تو اس میں اگر جیسے انسان ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو مسلمانوں کے لیے ایک لازم یہ بھی بات ہے کہ وہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے، یہ اللہ کا شکر ہے، آگے بھی جو دوسرے اشخاص ہیں جو نان مسلم ہیں ان کو مسلمان کرنے کا بھی فریضہ اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ پہلی بات یہ. تو اس حساب سے جس طریقے سے آپ نے پوچھا سعودی عرب کے بارے میں،
اور مڈل ایسٹ کے. تو سعودی عرب میں کافی عرصہ رہا اور وہاں کافی مختلف خدمات انجام دیتا رہا. تو وہاں مسلمانوں کا تو مجمع ہوتا ہی ہے, لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں, عمرہ بھی سارا سال چلتا ہے. لیکن غیر مسلموں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے جو اپنے کام کاج کے لیے اور روزگار کے لیے وہاں آئی ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہے جب یہ سارے مناظر دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے, آخر ایسی کیا بات ہے کہ لاکھوں مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں. تو ان کے ذہن میں بھی کچھ, ان کا دل بھی کچھ اس طرف مائل ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں پوچھنا ہے, لیکن ہر بات کا ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو خوش قسمتی میری یہ تھی کہ جب میرے ورکرز بہت سارے ہندو بھی تھے اور دوسرے مذاہب کے بھی, تو وہ شاید مجھے اس قابل سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی بات کریں اور پوچھیں. تو میں پھر اسلام کے بارے میں ان کو, جب مولویانہ انداز تو میرا نہیں ہے اور میں اتنا رہا بھی نہیں اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ لاجیکلی اور ایک بینگ ایک مسلم جو بنیادی نالج ہوتی ہے اس کے حساب سے میں نے ان کو کنوینس کیا. تو کافی لوگ کنوینس. کون سا ایسا سوال تھا جو سب سے زیادہ کیا جاتا غیر مسلمس کی طرف سے؟ جی وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسلام جو ہے, اسلام کو سب سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں, ہندو بھی مذہب ہے, عیسائی ہے اور یہودی, دنیا میں بدھ مت مذاہب ہیں موجود, لیکن ایسی کیا بات ہے کہ آپ اسلام کو ہی بہتر سمجھتے ہیں؟ اور اگر جیسا ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی اسلام کے بارے میں کچھ پوچھیں, تو کوئی انہیں کنونس کر سکے کہ ایسی کیا بات. تو پھر بنیادی چیز ان میں سوشولوجی کے معاملات اور جو ہے سیاسی معاملات اور جو وہ ہیں آپ کے جو پاورٹی کے حساب سے کہ لیونگ آف اسٹینڈرڈ کیسے بہتر کیا جائے, اسلام کیا کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا جواب دیا کرتے ہیں اس کا جب وہ کہتے کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہم کیوں خیال کرتے ہیں؟ میں مطلب ان کو بنیادی طور پر, چونکہ بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ ایک مڈل کلاس طبقے سے زیادہ ہوتا تھا, تو اس میں جو ہے جب میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ بنیادی طور پر اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک اپنے سماج کے اندر اپنے بہتر لیونگ آف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے, فطرے کا ہے, خیرات کا ہے, سمجھے نا, اور یہ 5 وقت کی نماز کا یہ جو سلسلہ ہے وہ سوشل رابطوں کو بڑھانے کا ہے. تو اس میں بہت سے ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. پھر میں ان کو یہی کہ حج جو ہے اگر آپ سارا سال آپس میں نہیں مل پاتے, پوری دنیا کے لوگ جو ہے ممکن نہیں ہے, تو وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کر دی, موقع دیا کہ وہ وہاں جا کر اپنے مسائل حل کر سکیں. اور یہ جو آپ نے ان کو ایکسپلین کیا ہمارے اسلامی نظام کے متعلق, یہ تو سعودی عرب میں عملی طور پر موجود ہے, عملی طور پر وہ اس کا مظاہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان سوالات کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب کیا چیز ہے اور ایسا یہ نظام کیوں ہے, اور اگر اس نظام سے کیا کوئی ممکن ہے کہ ہم بھی کوئی فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. الیاس ستار صاحب, آج آپ ایک خاص ڈاکومنٹری کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ موضوع بہت عرصے سے میں نے بھی ان سوالات کا سامنا کیا کہ جب ایک یورپین مجھے کہتے کہ قرآن جس کی تم بات کرتے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا, تو حقیقت میں بتاؤں کہ ہمارے پاس کوئی خاص جواب ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ مدلل جس سے ہم واقعی ثابت کر سکیں کہ ایسا نہیں ہے. ہم الہامی باتیں اور دوسری باتوں کو سامنے لے کر آتے, دوسرے ڈفرینسز دکھاتے جن کے جوابات ان کے پاس ہوا کرتے تھے. لیکن جب میں نے آپ کی ڈاکٹرائن کا یہ سیگمنٹ پڑھا کہ اللہ اکبر کے حوالے سے, یہ ایک ہی نقطہ ہے اس بات کے ثبوت میں کافی ہے کہ احادیث کسی اور کا کلام ہے اور قرآن کسی اور کا کلام ہے. اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. ابھی آپ جو ڈاکیومنٹری دیکھیں گے نا, تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا, اور 23 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جس کو بولتے ہیں وہ بھی 23 سال میں ہی بات چیت کرتے رہتے, جس کو حدیث کے شکل میں کمپائل کیا گیا. تو یہ 23 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا بہت ترغیب دیا اور بہت دفعہ استعمال کیا, لیکن
قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اگر قرآن شریف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو جیسا حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے قرآن میں بھی کم از کم کچھ دفعہ تو آتا. ایک دفعہ بھی نہیں آنا اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے اور حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوگا. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے تو ایک آیت ہے سورہ سبا کا. سورہ سبا کا آیت ہے، سورہ سبا ہے 34 نمبر سورہ ہے. اس کا آیت نمبر 3 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک ایسا کتاب ہے جس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اور اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے، اس ذرہ سے اصغر کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. یعنی ذرہ سے بڑا ہوگا 2 ذرہ تو وہ اکبر ہو سکتا ہے، جی وہ کبیر کبھی نہیں ہوگا، بیست خود بڑا نہیں ہوگا، لیکن مقابلتاً بڑا ہو جائے گا کہ 2 ذرہ 1 ذرہ سے بڑا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چونکہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام میں استعمال نہیں کیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخلوق جب پیدا ہوا خالق اور مخلوق کا مقابلہ کیا تو بولا اللہ سب سے بڑا ہے. جی تو اس کے لیے اللہ اکبر بولا، کیونکہ پہلے لوگ اس کا غلط ترجمہ بھی بہت کرتے تھے کہ اللہ اکبر کے معنی اللہ بڑا ہے. یہ نہیں ہے. جی اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مقابلتاً بڑا ہوا ہے. چونکہ یہ آپ نے ثابت بھی کیا یہ کہ اللہ کے مقابلہ نام ہے. میں بھی اکبر نہیں ہے، اللہ کے نام میں کبیر ہے. سبحان تو اللہ. اب ڈاکیومنٹری دیکھتے اس میں ذرا اور وضاحت جی ہے. ضرور. اللہ اکبر ایک ایسا نام ہے ناظرین، ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمان سارا دن میں متعدد بار استعمال کرتے ہیں. اذانوں میں سنتے ہیں، نماز اللہ اکبر کے کوشنز پہ ہوتی ہے. اگر کوئی نومولود دنیا میں آئے مسلمان، اس کے سب سے پہلا کلام جو وہ سنتا ہے وہ اللہ اکبر ہے. آئیے اس پر ایک خوبصورت ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں جس کا نام ہے اللہ اکبر. اسے ڈائریکٹ کیا ہے زہیب صدیقی صاحب نے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر یہ لفظ اس روئے زمین پر ایک دن میں متعدد مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے. مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، 1 ارب مسلمان اندازاً 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد مرتبہ اس جملے کا استعمال کرتے ہیں. ماں کی گود سے زمین کی گور تک مسلمان کا رشتہ اللہ اکبر سے منسلک رہتا ہے. مسلمانوں کے قلب و ذہن و زبان کا رشتہ اللہ اکبر سے بہت گہرا نظر آتا ہے. اس کلمے کی گردان سے مسلمانوں کو ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی سکون اور قوت حاصل ہوتی ہے. پیدائش، موت، عبادات، حادثات، خوشی، غم، بلندی یا جہاد، غرض ہر موقع پر مسلمان اللہ اکبر سے رطب اللسان رہتے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، مسلمان لفظ اللہ اکبر کو اپنی زندگی میں کب اور کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں، آئیے اس کی چند مثالیں ملاحظہ کیجیے. مسلمان نومولود دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کلام اللہ اکبر ہی سنتا ہے. بلندی کی جانب جاتے ہوئے مسلمان اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں. حادثات کے مواقع، خاص طور پر آگ لگ جانے، طوفانی بارشوں، سیلاب اور دیگر ناگہانی آفات کے وقت مسلمان اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. زمین سے فساد ختم کرنے اور اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، جس کے دوران مجاہدین اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور موت کے بعد مسلمان کو جن کلمات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے ان میں کلمہ اللہ اکبر بھی شامل ہے. مسلمانوں کی زندگی میں کثرت سے استعمال ہونے والا یہ لفظ اللہ اکبر متعدد احادیث میں بے شمار مقامات پر موجود ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں لفظ اللہ اکبر کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں. اس میں کیا حکمت الہی ہے؟ اس پر تحقیق کی ہے ریسرچ اسکالر جناب الیاس ستار صاحب نے. آئیے ان سے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم.
بزرگوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت سا بات آج پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ اکبر قرآن مجید میں کہاں ہے، اس کو تلاش کرو۔ میں نے تلاش کیا تو نظر نہیں آیا۔ کچھ حافظ بھائیوں سے پوچھا تو کچھ نے کہا ذکر اللہ اکبر، تو میں نے بولا یہ تو اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ رضوان من اللہ اکبر بولا تو میں نے بولا یہ اللہ کا رضا اکبر ہے۔ میں نے تو سوال کیا اللہ اکبر کا۔ بہرحال شارٹ کٹ میں یہ بات ہے کہ اللہ اکبر قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور حدیث شریف میں بار بار موجود ہے۔ تو میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اکبر لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، بے شمار کافی دفعہ ہوا ہے۔ تو میں نے قرآن شریف میں اکبر لفظ کا استعمال دیکھا کہ آخر یہ استعمال کیسے ہوا ہے، تاکہ کچھ حکمت کا پتہ چلے کہ آخر یہ اللہ اکبر کیوں نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا تو پہلا ایک خوبصورت سا آیت یہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تارے کو دیکھے، بولے یہ رب ہے، پھر چاند کو دیکھے، بولے وہ تارا جب ڈوب گیا تو بولے یہ رب نہیں ہے، پھر چاند کو دیکھے، بولے یہ رب ہے، پھر چاند بھی ڈوب گیا، بولے یہ بھی رب نہیں ہے، پھر سورج چمکتا ہوا آیا، تارے سے بھی بڑا، سورج چاند سے بھی بڑا، تو بولے یہ رب ہے، یہ اکبر ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ یہ جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ ہے سورہ الانعام میں آیت نمبر 76 سے، اور اس کے آگے بھی ہے 78 79 تک۔ اب دوسرا سورہ ہے سجدہ، اور اس کا آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹا عذاب چکائیں گے دنیا میں، اور اس سے بڑا عذاب آخرت میں۔ اس لیے ادھر میں چھوٹے عذاب کا آیا ہے تو اصغر بولا گیا، اور بڑے عذاب کا اکبر بولا گیا، یعنی آخرت کا عذاب دنیا کے مقابلے میں اکبر ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے آیت نمبر 72 میں کہ جنت میں باغوں کا ذکر ہے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ وہاں بھی لفظ جو ہے اکبر استعمال ہوا ہے، یعنی جو جنت میں اور ساری چیزیں ہوں گی ان سب سے بڑا ہے اللہ کا رضا۔ پھر آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ بہت سارے اعمال افضل ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو 4 آیت کا مثال میں نے پیش کیا، اس سے صاف ظاہر ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ جتنے آیت ہے سب میں اکبر کا لفظ جو ہے یہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے، کہ تارے اور چاند سے سورج بڑا، اکبر۔ جنت میں بہت کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، لیکن اللہ کا رضا سب سے بڑا۔ بہت سارے اعمال افضل ہے، لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ اکبر لفظ جو ہے قرآن شریف میں ہمیشہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے۔ اللہ چونکہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ استعمال نہیں کیا کہ میں اکبر ہوں، بلکہ بندہ پیدا ہوا اور بندہ خالق اور مخلوق کا مقابلہ کیا، اور بتایا کہ مخلوق سب چھوٹے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے میں نے یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ مقابلتاً استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے 99 نام میں بھی اکبر نہیں ہے، اللہ کے 99 نام میں کبیر ہے۔ کبیر کے میں نے بحیثیت خود بڑا۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک آیت بھی ہے اسی کے سپورٹ میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرے سے اکبر کا بھی ذکر ہے اور اس ذرے سے اصغر کا بھی ذکر ہے۔ اب ذرہ سے اگر 2 ذرہ بھی ہو جائے تو وہ اکبر کے درجہ رکھے گا، لیکن اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔
نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرے کا ذکر ہے، اس سے چھوٹے کا، اس سے بڑے کا، اس سے چھوٹے کے لیے لفظ ہوا ہے استعمال اصغر، اور اس کے بڑے کے لیے استعمال ہوا ہے اکبر، کیونکہ یہ مقابلتاً استعمال ہو رہا ہے نا، تو اس لیے اصغر اور اکبر استعمال ہوا ہے۔ ورنہ ایک اور آیت میں ہے، سورہ کہف کا 49 نمبر آیت ہے، اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ادھر جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں وہ ہے کبیر اور صغیر، کیونکہ ادھر میں لکھا ہے کہ چھوٹی بات بھی موجود ہوگی، بڑی بھی موجود، مقابلہ نہیں ہوا۔ اب آپ نے فرق سمجھ لیا کہ بڑے کے معنی کبیر، چھوٹے کے معنی صغیر، اور اس سے بڑا کے معنی اکبر، اور اس سے چھوٹا کے معنی اصغر، تو مقابلتاً استعمال ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہوگا کہ قرآن شریف کا نزول 23 سال میں ہوا، اس 23 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہوتے رہے، جسے اب ہم حدیث شریف بولتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ 23 سال میں حدیث شریف میں بار بار آیا اللہ اکبر، اور قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ پیدائش سے موت تک اللہ اکبر کا استعمال ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت ہو یا سیڑھی پر چڑھو تو اللہ اکبر، جہاد میں اللہ اکبر، لیکن قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ قرآن شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں تھا۔ اگر اپنا کلام ہوتا جیسا حدیث تھا تو قرآن مجید میں بھی اللہ اکبر کا ذکر ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ حدیث شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور قرآن مجید ان کا کلام نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور اس خوبصورت نقطے کو آگے بڑھائیں، تاکہ نہ صرف مسلمان کا ایمان اور مضبوط ہو، بلکہ یہودی، کرسچن اور بدھ، ہندو، سارے لوگ، یہاں تک کہ جو خدا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کا ایمان بھی یہ صحیح ہو جائے۔ اور آج کے اس نوٹ کے ساتھ آج کا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ الیاس ستار صاحب کی ایک اور عقلی دلیل نے ان لوگوں کے لیے قرآن پر ایمان لانا آسان کر دیا جو مذہب کو عقل پر پرکھنے کے عادی ہیں۔ اس تحقیق سے جہاں مسلمانوں کے ایمان کا گراف بلند ہوتا ہے، وہیں غیر مسلموں کے لیے اسلام میں داخلے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکومنٹری آپ نے ملاحظہ کی، اللہ اکبر، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی غیر مسلم سے اسلام کی بات شروع کرتے ہیں، فوری طور سے وہ ایک سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم ہمارے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا۔ اب اس کا جواب یقیناً بہت سے خوبصورت جوابات ہمارے علماء کرام نے دیے، لیکن ان کے رد میں ان کے پاس بھی بہت سے دلائل موجود تھے۔ تاریخی، ظاہر ہے کہ ہم تاریخی حوالے دیا کرتے ہیں، لیکن تاریخ سے انہوں نے بھی اس کو رد کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ اللہ اکبر جیسے کہ ثابت ہوا، ایک ایسا نقطہ ہے جس کا رد ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں۔ لہذا جیسے ہی غیر مسلم کوئی سوال کرے کہ قرآن حکیم کس کا کلام ہے، اس جواب میں آپ ہماری اس ڈاکومنٹری کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اللہ اکبر احادیث میں متعدد جگہوں پر موجود ہے، مقامات پر موجود ہے، لیکن قرآن حکیم میں کسی ایک جگہ بھی اللہ اکبر کا لفظ نہیں آیا۔
تو ہم چلتے ہیں الیاس ستار صاحب کی طرف جو اس ریسرچ کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. الیاس ستار صاحب، بہت خوبصورت تحقیق تھی آپ کی، ماشاءاللہ تحقیق ہے، اور عالم اسلام کو آپ نے ایک ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ دیا کہ اب امید ہے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ قرآن کس کا کلام ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے لکھا. آپ کیا مزید بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس پہ پہلے بھی بہت ساری نشانیوں کا بھی ذکر ہوا ہے، جی ان سب کا شارٹ ذکر کر کے اللہ اکبر سے اس کو کلائمیکس پہ لائیں. سبحان اللہ. تو میرے خیال سے وہ پہلے تو نشانیوں سے متاثر ہوگا، جی پھر جب اللہ اکبر کا ایک مدلل اور بات آئے گا کہ بھئی 23 سال کے پیریڈ میں دیکھو، اس میں ایک سابق پادری عبداللہ شیخ، اس کا بھی ایک اچھا نقطہ بولتا ہے کہ یہ تحقیق ہے، اسی کے یعنی پروگرام میں بہت دفعہ بول چکا ہے جی کہ بھئی اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے، کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں اپنے طرف سے کچھ نہیں جوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے یہ نقطہ بھی ثابت کیا. ماشاءاللہ. اور بالکل. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن پوائنٹ چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کتنا قیمتی ہے. قیمتی. اگر قیمتی ہے تو میرے خیال سے 1 تولہ سونا کا 50 کلو آم سے زیادہ بہتر ہے. بے شک. تو قیمتی کتنا یہ دیکھا جاتا ہے. جی اور میرے خیال سے نہ صرف یہ بلکہ اور گزشتہ کتنے پروگرام میں ہم لوگ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جی لیکن اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ عوام کو یا خود آئے یا ہم لوگوں کے پاس جائے، یہ ایک اچھا خاصا موومنٹ ہونا چاہیے، بے شک. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، جی اور اس کو ہم لوگ بس پروگرام تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. روزی سویٹ تروتھ یونیورسل کا جو کنسیپٹ ہے، ان سب چیزوں کو لے کے ساتھ میں ایک تو ویب سائٹ میں بھی میرے خیال سے ڈال دیا، وہ پیمفلیٹ والا جو ذکر کیا تھا جی میرے خیال سے ویب سائٹ میں آ گیا ہے، اور لوگ ویب سائٹ کے یعنی RSTU کا جو ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں. اس میں اللہ اکبر کا بھی ذکر ہے. اور یہ جو ڈاکیومنٹری ہم نے بتایا یہ بھی میرے خیال سے یوٹیوب میں ڈال دیا یا ڈالنے والا ہے، ڈائریکٹر صاحب کو پتہ ہوگا. اللہ اکبر یوٹیوب پہ موجود ہے. موجود ہو گیا جی نا؟ ہاں بالکل. ہاں، تو آپ یوٹیوب سے بھی بار بار ملاحظہ کر سکتے ہیں، کسی سے بات چیت ہو تو اس کو دکھا بھی سکتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ ساتھ، یا جرمن میں یا جس زبان میں جس ملک میں ہو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے. یہ تو آپ یہ ایک عالم کے لیے ایک بہت اچھا خوبصورت سا نقطہ ہے. صرف انگلش اسپیکنگ ورلڈ نہیں بلکہ جاپان بھی جائیں، چائنا بھی جائیں، رشیا بھی جائیں، کیونکہ یہ تو اسلام کا میزائل ہے، یہ اسلام کا ایٹم بم ہے، یہ اسلام کا محبت کا پیغام ہے، یہ اسلام کا محبت کا ایٹم بم ہے. یہ وہ ایٹم بم ہے، یہ وہ بم ہے جس سے لوگ مرتے نہیں اور زندہ ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. یہ زندہ کرنے والا ایٹم بم ہے، یہ زندہ کرنے والا بم ہے. یہ اس میں صرف زندگی ہے، اس میں ایٹم تو سے موت، توانائی خارج ہوتی ہے. اس میں موت کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں خالی زندہ ہے. جو مردہ ہے سوچ میں، وہ اس کا سوچ بھی زندہ ہوگا. ماشاء اللہ. یہ ایٹم بم فار لائف، دیکھ تو بولتے ہیں نا پیسفل یوز آف ایٹم بم. جی دس از دی موسٹ پیسفل یوز آف ایٹم بم. اونلی پیسفل. موسٹ پیسفل اونلی تو اور بہت سارے ہیں، موسٹ پیسفل یوز آف ایٹم بم. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے. یقیناً اس پر مجھے بھی جب سے میں نے اللہ اکبر کا موضوع، میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو وہاں ای میل کی اور ان سے کہا کہ اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نقطہ بہت ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. کیونکہ یورپ میں کیا بلکہ آپ انڈیا میں جو ہندو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آباد ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں. تو الحمدللہ اب یہ بات تو کلیئر ہو جانی چاہیے، اور یقیناً غیر مسلم دنیا اب اس سوال کو انشاءاللہ نہیں دہرائے گی. جیسے جیسے ہم، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سوال کو جتنا زیادہ اسپریڈ کر سکیں، جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ کام جیسا ہم نے آپ کرنا کو ہے. پسند آیا ہے نا یہ نقطہ، جی دنیا کے لوگوں کو سب کو بھی یہ پسند آنا چاہیے. کیونکہ میرے کو یاد ہے فرسٹ ٹائم جب آپ میرے گھر آئے تھے جی تو آپ اپنی وائف کو بھی لے آئے تھے، حالانکہ اس وقت میرا فیملی سے تعلق نہیں تھا آپ سے، جی جی. اور آپ نے یہی آ کے بتایا تھا کہ اللہ اکبر سے بہت متاثر ہے، اپنے بچوں کو بھی وہ سنائی ہے. اٹ از تو ایسے ہی پسند سب کو آنا چاہیے. یادداشت آپ کی ماشاءاللہ کافی پرانی بات. ہاں، شاہراز عبید صاحب موجود ہیں. آپ نے بھی سنا کہ اللہ اکبر ایک ایسا جواب
غیر مسلموں کو جو عرصہ دراز سے ہم سے سوالات کیے جا رہے تھے صدیوں سے. آپ کا بھی بہت واسطہ رہا جیسے کہ شروع میں ذکر ہوا غیر مسلمین سے. تو آپ نے ایک فارمولہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ جب کسی غیر مسلم کے پاس جائیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ غیر مسلم کے رتبے کا خیال آپ نے بتایا, رتبہ شناسی, مقام شناسی, وقت شناسی, یہ فارسی کے الفاظ, مزاج شناسی. تو ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیے کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بھی غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں. تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ جو آپ کی عرب کے مسائل ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ کیا مطلب غیر مسلم جو ہے ریزرویشنس رکھتے ہیں, تو وہ یہ سوال عام طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو قرآن ہے. جی ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت موجود ہے, آپ کے دوست ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب کیسی مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کچھ کیا فرمائیں گے؟ شاندار آپ کا جی ہمیشہ کی طرح. شکریہ. اور میں یہی کہوں گا کہ میں کبھی محسوس کر رہا ہوں اپنی, اور میں ہوتا تو زیادہ خوشی محسوس کرتا. میں بھی, ہم بھی آپ کی کمی محسوس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج کے مہمان ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ہی یعنی دلوں کے تاروں کو چھو رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب, آپ نے بھی اللہ اکبر کی ڈاکومنٹری دیکھی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی اللہ اکبر ہمارا قومی شعار ہے, ہمارا اسلامی, روحانی, قلبی, ذہنی اور ہمارا ملی نعرہ ہے. جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو رگوں میں خون گردش کرنے لگتا ہے اور انسان کے قلوب و ذہان میں ایک نئی طاقت اور ایک نئی قوت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ الیاس اسرار صاحب کی جو تحقیق ہے اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس سے سامنے رکھی, یہ میں یہ وضاحت ضروری سمجھوں گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے, تو اس کی کیا وجہ کیا ہے, کیوں ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ ایکچولی ڈسٹرب نہیں کر رہے, مقصدی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, جو مسلم ہیں, وہ میں یہ احساس کرتے ہیں کہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تخلیق ہے. تو یہ دراصل اس قسم کی جو تحقیقات ہیں, اس قسم کی جو ملفوظات ہیں, اس قسم کی ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب, ہم آپ کی آواز درست طور پر نہیں سن پا رہے, معذرت, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا. جی ڈاکٹر شہراز عبید صاحب, آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ غیر مسلم سے گفتگو کرتے وقت, اسلام کی دعوت دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلموں کے لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی ہم ان سے کہیں گے اور وہ فوراً جو ہے ایک اچھا ریسپانس دیں گے اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. ہمیں اپنے عمل سے یہ چیز پیش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے بنیادی طور پر کچھ باتوں کو فارمولائز کرنا چاہیے کہ ہم اس فارمولے کے اندر رہتے ہوئے کسی غیر مسلم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. اس میں جیسے آپ نے فرمایا مقام شناسی, جی مقام شناسی بنیادی طور پر کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے ہم بات کر رہے ہیں, جس کو ہم اسلام کی تبلیغ دے رہے ہیں, آخر اس کا جو ہے سماجی, تعلیمی اور اس کا سیاسی یا جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے, اس کے رتبے کے حساب سے بات کرنی چاہیے. تو اس کے جب آپ کسی کو اس کے رتبے کے حساب سے اس کا رتبہ دیتے ہیں تو اس کو ایک تسلی سی ہوتی ہے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. بہت اچھا, ایک کنونسنگ پوائنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس میں وقت شناسی کیا چیز؟ جی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس کی اپنی بھی مصروفیات ہیں, بہت سارے اپنے پرابلمس ہیں, ہر ایک کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا ایسا موزوں وقت ہے
جو اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکے، کامیاب ہو سکے، یعنی اس کے فرصت کے اوقات ہوں یا وہ کوئی ایسی اس کو مطلب ایسی ٹائمنگس ہوں جس میں اس کے جابس کا ڈسٹربنس نہ ہوتا ہو، اپنے گھریلو مسائل کا ڈسٹربنس نہ ہوتا ہو، اور اس سے کوئی نہ کوئی ٹائم اس سے لے لیا جائے اور پھر بات کی جائے تو پھر وہ اس کا کوئی اچھا رسپانس۔ اچھا، وہ مزاج شناسی کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ جی، مزاج شناسی بھی بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ دماغ دے کر الگ الگ مزاج دے کر بھیجا ہے، اور کوئی ایک جیسا انسان سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب جس شخص کو ہم کنونس کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اپنے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے آیا ایک تحمل مزاج ہے، تیز مزاج ہے، یا مطلب کوئی اور اس کے سماجی سیاسی یا معاشی پرابلمس ہیں، تو اس کے حساب سے ایک مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس مزاج کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے، اور اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کہ وہ مطلب کیسی بات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو مذہب کی دعوت دے، اس کے مذہب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آسانی سے چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے مزاج کو پوری طریقے سے سمجھا جائے اور پھر اسی حساب سے بات کی جائے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ الیاس ستار صاحب کی طرف آؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے رتبے کو بھی پہچاننا ہے۔ اب اگر ایک آدمی، ایک عام مسلمان کسی فرض کریں کسی بہت بڑے پادری کے پاس چلا جاتا ہے مسیحی سلسلے کے، تو یقیناً وہ بیلنس نہیں ہے۔ اب وہاں پر یہ شخص زیادہ کنونس نہیں کر سکے گا، اور نہ وہ غور سے سنے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص کوئی بہت تعلیم یافتہ قابل شخص نہیں ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک اچھا فارمولہ دیا جس کا نام ہے مباہلہ، اور آپ کہتے ہیں کہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ایک عام مسلمان اگر صدق کے دل سے اسلام کو دوسرے کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور آخر کا نتیجہ کوئی برآمد نہ ہو رہا ہو، تو پھر مباہلے کی طرف آ جائیے کہ وہ بھی ایک پرامن طریقہ ہے، فوری رزلٹ آتا ہے، یا یہ کہ یقینی رزلٹ آتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ مباہلہ کیا ہے، کیسے کیا جائے، ایک عام مسلمان کیسے شامل ہو۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور دیکھیے نا کہ عام انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ایک زمانے میں کچھ چیلنجنگ ٹون میں بھی کرتا تھا کہ اتنا روپیہ کا چیلنج۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا، جیسا پلازا ہے تبت پلازا کراچی میں، تو وہاں قادیانی حضرات بہت آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، تو میں نے اپنا مضمون کا چھوٹا سا کتابچہ پرنٹ کیا، اور اس میں 1 کروڑ کا چیلنج، قادیانی جج منظور، غیر موجودگی میں سماعت منظور کورٹ کا، دنیا کے کسی بھی سپریم کورٹ میں، پاکستان کا شرط نہیں رکھا کہ وہ ان کا شکایت ہوتا پاکستان میں تو کوئی پوچھنے والا ہم لوگ کا چلتا نہیں ہے، تو میں نے بولا پاکستان نہیں بابا، امریکہ، لنڈن، جاپان، جو جگہ جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو دکاندار لوگ کو وہ لوگ پریشان کرتے تھے، تو جب بھی کسی دکاندار کے پاس جائے تو وہ کتابچہ بتا دے کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا انعام ہے، آدھا کر لو، تو جواب لاؤ اس کا۔ تو اس سے شارٹ کٹ ہو گیا تھا، اور ایک قادیانی پھر میرے پاس بحث کے لیے بھی آیا تھا، بولا جس دکان جاؤ خالی آپ کا کتابچہ دکھاتا ہے تو آپ کو موبائل آفر کرتے ہیں۔ میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ قادیانی حضرات سے موبائل ہو گیا تھا 3 جون 1999 کو، اور اس میں ٹی وی میں اناؤنسمنٹ بھی ہوا تھا 30 جولائی کو لنڈن میں 18,000 لوگ جلسے میں موجود تھے، اور اس میں اعلان کیا تو للو پنجو بہت کچھ بولا، لیکن اس کو میں نے مائنڈ نہیں کیا اور آگے بڑھایا بات کو، کیونکہ میرے کو پتا تھا یہ ہار کا نشانی ہے، جب آدمی ہارتا ہے تو للو پنجو یہ سب گالی گلوچ کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال جاہل بولا، بہت کچھ بولا، لیکن شرط تھا موبائلہ کے ایگریمنٹ میں کہ موبائلہ کا پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، اور لنڈن کے میگزین وغیرہ میں یہ لوگ اس کو کوریج دیں گے۔ تو پہلا دن جو کوریج دیا تھا وہ 20 اگست 1999، صبح میگزین نکلا اور دوپہر کا نماز جمعہ تھا دن، ناروے میں خطبہ دینے آئے مرزا طاہر، اور اس کے زبان پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، 10 منٹ بولا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا،
وہ گھنٹہ سے زیادہ کبھی بیان کرتا تھا، لیکن اس روز 10 منٹ کا بیان کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. زبان میں فالج نما اٹیک ہوا، کیا بیماری تھا وہ تو وہ ہاسپٹل کا جب وہ رپورٹس لائے تو پتہ چلے گئے. سب تو سیکرٹ رکھے، وہ لوگ بہت شرم میں رہے. بہت صدقہ کا اور دعاؤں کا مہینوں تک اپیل چلا. اور وہ اس روز جو تھا ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دیا، زبان میں فالج نما اٹیک ہوا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ ممبر سے اس کو اٹھا کے ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کے لیے لے گئے. اچھا تو خطبہ کبھی ایسا یعنی اتنا گندے انداز میں ختم ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بے شک اللہ کے فضل تھا کہ اسی دن پورا ہو گیا گھنٹوں کے اندر. اچھا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ موبائلے کا سیم ڈے سیم ٹائم رزلٹ آئے؟ نہیں، موبائلے میں اس میں تو سال کا پیریڈ تھا، لیکن اللہ نے سال کا جگہ گھنٹوں میں فیصلہ دے دیا. لیکن موبائلے میں بہت قسم کا ہوتا ہے. موبائلے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ہی ہو، کیونکہ موبائلے کے پہلے اگر رجوع کر لے، غلطی تسلیم کر لے تو پھر وہ لعنت کا ذکر نہیں آتا ہے. ایسے ہی ایک کتاب میں لکھا تھا تعرض لازم ہے قرآن مجید میں نے بولا تعرض لازم تو دور کا بات، یہ سوال ہی نہیں آتا ہے. اور پھر میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں ثابت کیا تھا کہ تعرض لازم نہیں ہے. اللہ کے فضل سے پوائنٹ آ گیا تھا، ایک ہی دن میں آ گیا تھا کہ یہ تعرض لازم کا ایک لڑکا ہے زین وہ لا کے بتایا. میں نے پریشان ہو کے، کیونکہ یہ بہت معروف دارالعلوم کے طرف سے یہ کتاب چھپا ہوا تھا جس میں تعرض لازم کا لفظ تھا، تو میں نے پھر لکھا کہ تعرض لازم نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر میں اعتکاف میں بیٹھ کے تھے مسجد میں، تو ایک بندہ آیا جو اسی دارالعلوم میں پڑھتا تھا اور اچھے عمر کا بندہ تھا، کیونکہ پہلے انٹر کیا بعد میں داخلے لیا، اور اس کو میں نے آفر کیا موبائلہ تو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا. لیکن موبائلے کے 4 دن پہلے وہ تسلیم کر لیا کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے تحقیق کیا اپنے بزرگوں سے، بڑے بڑے جگہ جا کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا ہوگا، سب نے اس کو یہی بات بتائی کہ بھئی تمہارا موقف غلط ہے. اور یہ جو تعرض لازم کا جو ذکر آ رہا ہے وہ ایسا تھا کہ من امی اگر جوڑ دو سورہ نساء کے 12 نمبر آیت میں، تو پھر میرے خیال سے 12 نمبر، ابھی اچانک آپ نے پوچھا نا نمبر شاید 12 ہے، اس میں جوڑ دو تو پھر تعرض لازم نہیں رہے گا. لیکن نہیں جوڑو تو احکامات میں تعرض لازم ہو جائے گا. تو میں نے وہ بتایا تھا کہ یہ 12 نمبر آیت اور آخری آیت 176 نمبر آیت میں کوئی تعرض نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اب مزے کا بات جو آپ کو بتانا وہ یہ ہے کہ یہ اتنا پرامن طریقہ ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ 4 دن پہلے کر لیا، پھر بات ہوا کہ وہ آئے گا اور لکھ کے دے دے گا. تو میں نے بولا جیسا پارک میں بولے تھے آنے کا، پارک میں ہوا، لیکن پارک چونکہ فیملی پارک نکلا تو وہ بولا کہ ایک کوئی عورت کو ساتھ لاؤ، لیکن میں نے قریبی گھر کا پہلے سے انتظام کر لیا تھا کیونکہ ہار تو تسلیم کر چکا تھا. تو اس گھر میں گئے، اس کا CD بنا، سب کچھ بنا، وہ لکھ کے دیا، پڑھ کے سنایا کہ اس کا موقف غلط تھا. اور مزے کا بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کے ہم دونوں گلا ملے. تو یہ پرامن طریقہ ہے. تو اب میرا پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے شارٹ کٹ میں غیر مسلم کو موبائلہ آفر کرے، اور اس آفر میں یہ شرط رکھ دے کہ پلیٹ فارم ہمارا RSTU کا ہوگا، ہم لوگ فل نمائندگی کریں گے اللہ کے طرف سے ماشاءاللہ، اور اس موبائلوں کو ایکسیپٹ کریں گے. اور امید ہے کہ پرامن طریقے سے وہ بالکل ہوگا جیسا ہمیشہ ہو چکا ہے. میرا 3 موبائلہ ہوا ہے، تینوں پرامن طریقے سے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت باتیں آپ کی، بہت شکریہ الیاس ستار صاحب اور ڈاکٹر شاہراز عبید صاحب. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اور ناظرین اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ بول دوں، چھوٹا سا ہے، وہ جو تعرض لازم تھا نا، تو اس ادارے سے بھی میرے کو خط آیا اور اس میں لکھا ہے کہ بظاہر تضاد ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ادارے نے بھی قبول کیا، یعنی انہوں نے رجوع کر لیا اس بات سے. ماشاءاللہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ایک تربیتی کورس کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے، کن باتوں کا خیال رکھا جائے. آپ نے باتیں سنی، اور یہ بھی کہ اللہ اکبر احادیث میں موجود ہے، قرآن حکیم میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے احادیث میں اللہ اکبر کا استعمال کیا، لیکن قرآن حکیم ان کا کلام نہیں تھا، اسی لیے اس میں بھی یہ لفظ موجود نہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ اکبر.